बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। सुलागर को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसकी हसीन बीवी जोली ख्वाबगाह में एक गैर मर्द की बाहों में सिमटी कुछ इस अंदाज से महवे कलाम थी गोया सुलागर के बजाय वो दुबला पतला और सांवला सा नौजवान ही इसका शौहर रहा हो। सुलागर को गुस्से के साथ साथ हैरत का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि वो उस नौजवान से कहीं ज्यादा मर्दाना वजाहत का पेकर था। फिर जोली ने इससे बेवफाई क्यों की? ये औरतें जिस्म में जलती हुई चिता रखती हैं जिसकी भीड़ के लिए कुछ न कुछ होना ही चाहिए। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया और जिस खामोशी से घर में दाखिल हुआ था उसी खामोशी के साथ बाहर निकल गया। उसकी आंखों के सामने दुनिया अंधेर हो गई थी। जोली के अलावा इस भरी दुनिया में उसका कोई और अजीज या रिश्तेदार भी नहीं था। उसने तन्हा जिंदगी से घबराकर जोली की आगोश में पनाह ली थी, लेकिन अब वो आगोश पराई हो गई थी। वो शहर से 30 मील दूर एक ऐसे मज़ाफ़ाती इलाके में रहते थे जो बज़ाहिर तो शहरी ज़िंदगी से दूर थी, लेकिन दर हकीकत बड़ी ही पुरसुकून जगह थी। शहर की हंगामी ज़िंदगी से उकताकर वो हफ्ता 15 दिन के लिए इस देही कोठी में आ जाते थे। इस मर्तबा भी ऐसा ही हुआ था। चूंकि इस बार वो पूरे साल भर इधर आए थे, इसलिए सुलागर और जूली ने मुश्तरका तौर पर फैसला किया था कि वो कम अज कम एक माह तो जरूर क़याम करेंगे। लेकिन अभी उन्हें इस देहाती क़यामगाह में रहते हुए 8 दिन का ही कलील वक्फा ही गुजरा था कि अचानक एक कारोबारी मसरूफियत निकल आई और इसे शहर वापस जाना पड़ा। वो सिर्फ 3 दिन के लिए शहर वापस गया था, लेकिन हिलाफे तवक्का वो एक ही दिन में काम काज से फारिग हो गया, इसलिए बिला ताखीर वापस आ गया। वापसी में चूंकि खासी रात हो गई थी, इसलिए उसने खामोशी से बैरूनी दरवाज़ा खोला और कार को बाहर ही छोड़कर ख्वाबगाह तक पहुंचा। उस वक्त ख्वाबगाह में रोशनी देखकर उसे हैरत हुई। फौरी तौर पर तो उसके जहन में यही ख्याल आया कि जोली इसकी जुदाई में करवटें बदल रही है, लेकिन जब उसकी समाज से एक गैर मर्द की आवाज़ टकराई तो उसे बुरी तरह चौंकना पड़ा। जब उन आवाज़ों का उसे पूरी तरह यकीन हो गया तो उसने बड़े ही गैर महसूस अंदाज में ख्वाबगाह की उस खिड़की तक पहुंचने की कोशिश की जिससे वो अंदर का तमाम मंजिर बिला रोक टोक देख सकता था। तो उस पर हकीकत का इंकिशाफ हुआ जो जाहिर है उसके लिए हर लिहाज से क़यामत हेज़ था। कार तक वापस पहुंचते पहुंचते वो किन किन कैफियत से नहीं गुजरा था। उसने दरवाज़ा खोला और ये सोचकर उसका हाथ इंगिशन की तरफ बढ़ा ही था कि वो जूली की इस झूठी दुनिया से कहीं दूर चला जाएगा। उसने किसी अनजाने जज्बे के तहत अपनी ज़िंदगी का ख़तरनाक तरीन फैसला कर लिया। उसने जूली को सज़ा देने का पक्का इरादा कर लिया था। रात वो कार ही में पड़ा सोता रहा। उसे जूली को कत्ल करने का फैसला करने के बाद किसी किस्म की बेकरारी का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए वो सुकून की नींद सोया। और फिर सुबह सुबह जब वो कार स्टार्ट करके गैरेज में दाखिल हुआ तो अच्छी तरह से समझ चुका था कि जूली का आशना जा चुका है। जूली ने वालहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए उसका इस्तकबाल किया, लेकिन सुलागर ने उसे ज्यादा चापलूसी करने की इजाजत ना दी। वो उसे घसीटता हुआ ड्राइंग रूम में ले गया और फिर उसका गला उस वक्त तक दोनों हाथों से दबाए रखा जब तक जूली की हसीन और बेवफा आंखें खलकू से उबल ना पड़े। वो मर चुकी थी, लेकिन सुलागर के इंतकाम की प्यास बुझने की बजाय मजीद बढ़ गई। उसने लाश के टुकड़े करने शुरू कर दिए, सर तन से जुदा कर दिया, हाथ काट कर अलग कर दिए, धड़ के कई हिस्से किए और टांगों को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करके वो यूं जायजा लेने लगा जैसे इस तकसीम पर गौर कर रहा हो कि कहीं उसने काट छांट के दौरान कोई गलती तो नहीं कर दी।
जूली का कटा हुआ सर उसने कुत्ते की टोकरी में फेंक दिया। उसकी हल्कों से उबली हुई आंखें इस वक्त भी छत पर किसी अनजाने नुक्ते पर मरकूज थी। होंठ नीम हुआ थे और सुलागर ने महसूस किया कि वो मरने के बाद भी उस पर हंस रही है, इसका मजाक उड़ा रही है। सुलागर ने गौर से उसके चेहरे की तरफ देखा। यह गालिबन अज़दवाजी जिंदगी में तीसरा मौका था कि इसने पूरी तवज्जो से जूली का बगैर चश्मे के चेहरा देखा होगा। वो हर वक्त नजर का चश्मा पहनने की आदी थी। इस वक्त भी चश्मा सुलागर के सामने ही था। उसने चश्मा उठाकर जूली की आंखों पर रख दिया और फिर वो वहशाना अंदाज से हंस पड़ा। फिर हाथ बढ़ाकर उसने चश्मा उतारा और उसे कमरे की एक दीवार की जानिब उछाल दिया। किचन में जाकर उसने अपने लिए क्रीम मिली हुई कॉफी का एक बेहतरीन कप तैयार किया और वापस कमरा नशिस्त में आ गया। कॉफी की चुस्कियों के दौरान उसने एक नजर कुत्ते की टोकरी की जानिब भी देखा जिसमें जूली का सर रखा हुआ था। फिर उसकी निगाह उस कुर्सी पर मरकूज हो गई जिस पर खून ही खून फैला हुआ था। धर के 3 हिस्से जिनमें एक से जूली की हसीन और जिन्स तासुर से भरपूर नाफ भी दिखाई दे रही थी, सोफे पर रखे हुए थे। पहलू में तरतीब से रखे हुए बाजू और इतराफ में दोनों पांव खड़े थे। चश्मा दीवार से टकराकर कालीन पर गिर गया था। उसने चश्मे की तरफ देखा जिसका एक शीशा टूट गया और फ्रेम कदरे मुड़ा हुआ नजर आ रहा था। गालिबन कमरे में घूमते वक्त उसका पांव एक मर्तबा चश्मे पर भी गिर पड़ा था। उसने चश्मा उठाकर आस्तीन से साफ किया। उसका फ्रेम आखनी था, गोया इसे जलाकर जाया करना मुमकिन नहीं था, लिहाजा इसे भी जूली के बेवफा जिस्म के साथ ही जाना चाहिए। उसने सोचा। वो बैठ गया और अपने लिए कॉफी का दूसरा कप बनाने लगा। आखिर ये मुझे घूरे क्यों जा रही है, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया और कुत्ते की टोकरी में रखे हुए जूली के सर की तरफ मुतवज्जे हो गया जिसकी उबली हुई आंखें बदसूर उस पर जमी हुई थी। उसने गद्दी उठाई और फेंक कर मारी। गद्दी की तह पेशानी के दरमियानी हिस्से में लगी और नथनों से खून की बारीक लकीरें जाहिर होने लगी जो टोकरी से निकलकर कालीन तक आ गई। उसके जिस्म में किस कदर खून जमा था। वो कॉफी की चुस्की लेकर बोलने लगा। कॉफी खत्म करके उसने किचन में इस्तेमाल होने वाले दस्ताने पहने और आरी उठाकर दोबारा काम में मसरूफ हो गया। अचानक वो बुरी तरह से चौंक पड़ा। दरवाजे पर भारी खातू की दस्तक हो रही थी। कौन हो सकता है, वो बड़बड़ाया। क्या पुलिस? ये कहकर वो खुद ही अपनी हमाकत पर मुस्कुरा दिया। पुलिस को इधर आने की क्या जरूरत थी? पुलिस वाले रोशन ज़मीर तो होते नहीं कि उन्हें बैठे बिठाए इस कत्ल की सुनगुन मिल गई होगी। उसने जल्दी जल्दी कमरे की रोशनियां बुझा दी और दोबारा दस्तक का इंतजार करने लगा। मुमकिन है पुलिस की बजाय डाकिया या बिजली कंपनी की जानिब से कोई मीटर रीडर हो, उसने सोचा और दोबारा दस्तक सुनते ही उसने फैसला कर लिया कि बाहर मौजूद हस्ती से जरूर मुलाकात करेगा। उसकी खामोशी शको शुबहात पैदा कर सकती थी। एक मर्तबा तो उसके जहन में यह भी आया कि कहीं वो अपने ही जाल में ना फंस गया हो। जल्दी जल्दी लाश के टुकड़ों को सोफे के उकब में और कुछ को नीचे सरकाने के बाद उसने कुत्ते की टोकरी में रखे हुए सर को कुशन से अच्छी तरह ढांपा और दरवाजे की तरफ बढ़ते बढ़ते रुक गया। जूली का कटा हुआ हाथ इस वक्त भी उसके हाथ में था और वो बेख्याली में उसे उठाए दरवाजे की जानिब बढ़ रहा था। दरवाजे पर तीसरी बार दस्तक हुई। अंधे को काल बेल दिखाई नहीं देती। वो बड़बड़ाया। उसने तनकीदी नजरों से कमरे का एक मर्तबा फिर जायजा लिया और उसकी निगाहें मेज पर दिखाई देने वाले दब्बू पर जम गई। उसने एक चिथरे से मेज को साफ किया, कपड़े को कुत्ते की टोकरी में गद्दी पर फेंका और टोकरी को एक तरफ कोने में रख दिया। जूली का हाथ उसने कोट की जेब में ठोंस लिया था। दफातन उसे महसूस हुआ कि सिरकते की टोकरी में महफूज नहीं है। उसने जल्दी से उसे निकाला और साइड बोर्ड की दराज खोलकर उसमें बंद कर दिया। अचानक घंटी बजने लगी, गोया अक्ल के अंधे को घंटी का बटन नजर आ ही गया। इस सूरत-ए-हाल ने सुलागर को महसूस किया कि घंटी की आवाज एसाब पर कोई अच्छा असर नहीं डाल रही। वो कुछ बेकरारी सी महसूस करने लगा। फिर उसने जेब को थपथपाकर जूली के हाथ को टटोला और दरवाजे की जानिब बढ़ गया। सुलागर ने दरवाजा खोला और बाहर खड़े हुए जोड़े को देखकर मुस्कुराया। उनके चेहरे पर शको शुबहात की परछाइयां रक्सा थी।
آدمی 40 برس کا موٹا تازہ اور قداور تھا. اس کے جسم پر کاروباری حضرات جیسا سوٹ تھا اور سیاہ جوتے ہلکے ہلکے چمک رہے تھے. عورت بھی اسی عمر کی تھی. اس نے چمکدار نیلے رنگ کی جین اور سویٹر پہن رکھا تھا. یہ موسم کی مناسبت سے موزوں ترین لباس تھا. کیا جولی گھر پر ہے؟ عورت نے دریافت کیا. نہیں، میں اس کی ایک پرانی سہیلی ہوں. اس نے کہا. میرا خیال ہے تم سلاگر ہو. سلاگر نے اثبات میں سر ہلایا. جولی کہاں گئی ہے؟ وہ ذرا قصبے تک گئی ہے. کب؟ کیا کافی دیر ہو چکی ہے؟ مجھے معلوم نہیں. میرا خیال ہے شاید وہ نصف گھنٹہ پہلے ہو گئی تھی. خیر، ہم انتظار کر لیں گے، عورت نے کہا اور اپنی ساتھی کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ اس کا خیال درست ہے نا. اور سلاگر نے محسوس کیا کہ اس کا جال خود اس کے لیے تنگ ہونے لگا ہے. عورت اسے سامنے سے ہٹاتی ہوئی اندر گھس گئی. ابھی سلاگر کوئی بات بھی منہ سے نکالنے نہیں پایا تھا کہ عورت کا ساتھی جو غالباً اس کا شوہر تھا وہ بھی اندر داخل ہو گیا. وہ راہداری میں چلتے ہوئے ہال کمرے اور پھر ہال سے نکل کر سیدھے ڈرائنگ روم میں جا پہنچے. عورت جاتے ہی اطمینان سے صوفے پر نیم دراز ہو گئی. اس کا شوہر بھی آرام سے بیٹھ گیا. اس دوران اس عورت کی زبان ایک لمحے کے لیے بھی خاموش نہیں ہوئی. وہ مسلسل چپڑ چپڑ باتیں کیے جا رہی تھی. زیادہ تر باتیں جولی ہی کے بارے میں تھی یا پھر اپنے شوہر کے متعلق. سلاگر کو جب معلوم ہوا کہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا وہ دیو پیکر آدمی پولیس کا ایک اعلیٰ آفیسر بھی ہے تو اس کے اوسان ہتا ہو گئے. یوں بھی اسے محسوس ہو گیا کہ وہ شخص اسے عجیب سی نگاہوں سے گھور رہا ہے. سلاگر کا دل دھڑکنے لگا. یہ غیر متوقع آفات نہ جانے کہاں سے نازل ہو گئی تھی. وہ جن صوفوں پر اطمینان سے نیم دراز تھے ان کے نیچے جولی کی لاش کے مختلف حصے چھپے ہوئے تھے. اور پھر اس وقت تو سلاگر کا خلیہ ہی بگڑ گیا جب اچانک اس کی نگاہ عورت کے قدموں پر پڑی. وہاں خون کی باریک سی لکیر نمودار ہو رہی تھی. اس نے بمشکل خود پر قابو پایا اور اٹھ کر ٹہلتا ہوا صوفے کی طرف گیا. پھر عورت کے پہلو میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگا. اس دوران اس کا دایاں پاؤں سرکتا ہوا خون کی لکیر تک پہنچا اور اس نے غیر محسوس انداز میں اسے مسل کر قالین میں جذب کر دیا. کمروں کی حالت ابتر ہو رہی ہے. کیا تمہیں ہمارے آنے کی توقع نہیں تھی؟ عورت نے پوچھا. نہیں میڈم. جولی نے تو مجھ سے تذکرہ نہیں کیا تھا. حیرت ہے. ممکن ہے وہ بھول گئی ہو. وہ آج کل سیر و تفریح میں لگی ہوئی ہے. یہ تو اس کی پرانی عادت ہے. وہ عورت مسکرائی اور اپنے شوہر کا باقاعدہ تعارف کرواتے ہوئے کہا. خیر تم ہمیں نہیں جانتے. ان سے ملو. یہ میرے شوہر مسٹر خارڈری ہیں. سلاگر نے اثبات میں سر ہلا دیا. مسٹر خارڈی نے بغیر مسکرائے سر کو اثبات میں جنبش دی تھی. سلاگر نے فوری طور پر اپنا ذہن جولی کی لاش سے ہٹایا اور خوب یکسوئی سے گفتگو کرنے لگا. وہ کسی بات سے انہیں مشکوک نہیں کرنا چاہتا تھا. مسز خارڈی کی باتوں سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جولی کی پرانی اور بے تکلف سہیلی ہے. لہٰذا وہ اسے اپنی سہیلی کا شوہر سمجھتے ہوئے خوب ہنس ہنس کر باتیں کیے جا رہی تھی. سگریٹ پئیں؟ مسٹر خارڈی نے سگریٹ سلگاتے ہوئے پیکٹ اس کی جانب بڑھایا. سلاگر نے ایک سگریٹ لے کر سلگایا اور دھیرے دھیرے کش لگانے لگا. اس نے غیر ارادی طور پر کوٹ کی جیب کو ٹٹولا اور پھر اس کے جسم میں ٹھنڈی سی لہر دوڑ گئی. اس کا ہاتھ جولی کے ہاتھ سے ٹکرا گیا تھا. کٹا ہوا ہاتھ جسے اس نے فوری طور پر جیب ہی میں چھپا لیا تھا. تم کچھ الجھے سے دکھائی دے رہے ہو. مسٹر خارڈی نے کہا. کیا جولی تمہاری مناسب دیکھ بھال نہیں کرتی؟ وہ بہت اچھی بیوی ہے. سلاگر نے جیب میں ہاتھ ڈال کر جولی کے کٹے ہوئے ہاتھ کو ٹٹولتے ہوئے جواب دیا اور سوچنے لگا کہ اب وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اسے محسوس ہوا جیسے اس کے جوتے چپک رہے ہوں. غالباً کچھ خون پاؤں کے نیچے جمع ہو گیا تھا. مسٹر اور مسز خارڈی ایک دم خاموش ہو گئے. ان کی توجہ سلاگر ہی کی جانب تھی. مسٹر خارڈی نے گھڑی میں وقت دیکھا اور پھر دبے دبے لہجے میں اپنی بیوی سے کچھ کہا. تمہارا کیا خیال ہے جولی مزید کچھ دیر لگا دے گی؟ مسٹر خارڈی نے دریافت کیا. معلوم نہیں. سلاگر نے محتاط لہجے میں کہا. مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو انتظار کی اس قدر کوفت برداشت کرنی پڑے گی تو اسے میں جانے سے روک لیتا. بات انتظار کی نہیں مسٹر سلاگر. مسٹر خارڈی نے مسکرا کر کہا. ہم یہاں کچھ دن قیام کرنے کی غرض سے آئے ہیں اور کل میں نے اسے اطلاع بھی دے دی تھی. کیا جولی نے اس بات کا بھی تذکرہ نہیں کیا؟
قیام کرنے کا ارادہ ہے؟ سلاگر نے دہرایا۔ ممکن ہے وہ بھول گئی ہو۔ بھولنے کی بات ایک ہی رہی۔ کتنی عجیب بات ہے، مسٹر خارڈی نے منہ بنا کر کہا۔ سلاگر نے دل ہی دل میں دونوں کو گالیاں دی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ آنے والوں کو اٹھا کر باہر پھینک دے۔ انہوں نے آ کر اس کے تمام منصوبے کو درہم برہم کر دیا تھا۔ اسے سوچ وچار کے لیے وقت اور تنہائی کی ضرورت تھی۔ اگر وہ غور نہیں کر سکا تو بلا شبہ پھانسی کا پھندا اس کی گردن میں ہوگا۔ اچانک باہر دروازے پر دوبارہ دستک سنائی دینے لگی۔ کیا سب کے سب اندھے ہو گئے ہیں؟ سلاگر زیر لب بڑبڑایا۔ اس کی آواز اس قدر مدھم تھی کہ کمرے میں موجود دونوں افراد سمجھ نہ سکے۔ البتہ ہارڈی فوراً گھڑی دیکھتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا خیال ہے سامان پہنچ گیا ہے، اس نے کہا۔ کہیں جولی نہ ہو، مسز ہارڈی نے خیال آرائی کی۔ اگر وہ ہوتی تو کال بیل کی نظر انداز نہ کرتی، سلاگر نے تلخ لہجے میں کہا۔ نہ جانے لوگ گھنٹی کو کیوں بھول جاتے ہیں۔ دراصل اطلاعی گھنٹی کا بٹن نمایاں جگہ نہیں لگا ہوا، اس لیے ہم نے بھی اسے نظر انداز کر دیا تھا، مسٹر ہارڈی نے مسکرا کر کہا۔ خیر میں ذرا سامان دیکھ لوں۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ مسز ہارڈی نے بھی اس کا تعاقب کیا۔ سلاگر اٹھ کھڑا ہو گیا۔ اس کے جوتے کے نیچے کافی خون جمع ہو گیا تھا۔ ان کے جاتے ہی اس نے فیصلہ کیا کہ اس وقفے میں اسے کیا کیا کرنا ہے۔ اس نے جلدی سے کوٹ اتارا اور صوفے کی پشت پر ڈال دیا اور پھر صوفے سے زور آزمائی کرنے لگا۔ صوفہ کچھ آگے سرکا۔ وہ گوشت کے ٹکڑوں کو درست کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ اور بازو خون میں لتھڑ گئے تھے۔ کیا کر رہے ہو؟ نسوانی آواز اسے سنائی دی۔ وہ چونک کر پلٹا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ میں چیزوں کو ترتیب سے رکھ رہا تھا، اس نے بمشکل تھوک نگل کر کہا۔ ارے تم نے تو اپنے بازو زخمی کر رکھے ہیں۔ کیا ہوا؟ ہر طرف خون ہی خون کیسے بہہ رہا ہے؟ مسز ہارڈی نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ میرا ہاتھ کٹ گیا ہے، اس نے جلدی سے بہانہ تراشا۔ لاؤ مجھے دکھاؤ، پٹی باندھ دو۔ میں اپنے کام ذاتی طور پر کرنا پسند کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ احمقانہ باتیں نہ کرو۔ مسز ہارڈی اس کی طرف بڑھی، لیکن سلاگر نے جلدی سے کوٹ اٹھایا اور کمرے سے نکل کر کچن کی طرف بھاگا۔ مسز ہارڈی چیختی ہوئی اس کے تعاقب میں دوڑی۔ اس نے جاتے ہی کچن میں چھری سے اپنا ہاتھ کاٹ لیا اور خون آلود ہاتھ کو دھونے میں مصروف ہو گیا۔ وہ اس وقت کھانے کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مسز ہارڈی بڑے اطمینان سے بوٹیاں دانتوں میں دبا دبا کر نوچتی ہوئی کھا رہی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ یہ سلاگر بھی چھپا رستم نکلا۔ کیسے لذیذ کھانے پکاتا ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ گوشت پکانے میں صرف جولی ہی ماہر ہے۔ ہاں واقعی لذیذ کھانا ہے، مسز ہارڈی نے لقمہ منہ میں ٹھونستے ہوئے کہا۔ گوشت کہاں سے حاصل کرتے ہو؟ مسز ہارڈی نے دریافت کیا۔ میں نے فریج میں گوشت کی کافی مقدار دیکھی ہے۔ ہم ایک ماہ کا راشن اکٹھا خرید لیتے ہیں، سلاگر نے جواب دیا۔ یہ بیف ہے۔ جولی کچھ اس انداز سے اسے مسالے لگا کر رکھتی ہے کہ ایک ماہ تک گوشت خراب نہیں ہوتا۔ اس نے بہت دیر لگاتی، آج دوسرا دن ہے، لیکن اسی لاپرواہی کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ جیسی ہے آپ مجھ سے زیادہ بہتر طور پر اسے جانتی ہیں، سلاگر نے کہا۔ ہاں اس کی طبیعت میں لاپرواہی ہے۔ اب کوئی تک ہے کہ ہم گھر میں آئے بیٹھے ہیں اور خود موصوفہ غائب ہیں۔ خیر میں بھی ایک ہفتے سے پہلے واپس نہیں جاؤں گی۔ ارے تم یہ گوشت کیوں نہیں کھا رہے؟ میں پرہیزی غذا استعمال کر رہا ہوں، سلاگر نے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ ایک مرتبہ بد پرہیزی ہو گئی تو پھر کئی ماہ تک پریشان رہنا ہوگا۔ تم اپنی صحت کا خاصا خیال رکھتے ہو، مسز ہارڈی نے کہا۔ میں تو کیا، یہ جولی ہی کا کام ہے کہ اس نے غذا کے سلسلے میں میری تمام لاپرواہیوں کو ختم کر دیا، ورنہ بے اعتدالیوں کے خاتون مستقل مریض ہو کر رہ گیا تھا۔ سلاگر نے سبزی کی پلیٹ صاف کر کے الگ رکھتے ہوئے کہا اور پھر میز سے اٹھ گیا۔ اچانک مسز ہارڈی اٹھی اور ہاتھ صاف کرتی ہوئی جھک کر کرسی کے نیچے رکھے ہوئے کوٹ کو اٹھانے لگی۔ یہ کوٹ یہاں کیوں پھینک رکھا ہے؟ سلاگر کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ اس کوٹ کو تو بھول ہی گیا تھا۔ اس کوٹ کی جیب میں وہ خون آلود چاقو موجود تھا جسے اس نے رات جولی کے تکڑ کرنے کے بعد رکھ لیا تھا۔ صبح کسی وقت باہر کھیتوں میں دفن کر دے گا۔ وہ تیزی سے لپکا اور مسز ہارڈی کے ہاتھ سے کوٹ چپٹ لیا۔ مسز ہارڈی حیرت سے ٹھٹک کر کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ غالباً اپنی چیزوں کو چھونے کے معاملے میں تم بہت حساس ہو۔
ہاں کچھ عجیب سی عادت پڑ گئی ہے، سلاگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی سلاگر نے کوٹ کی جیب ٹٹولی۔ چاقو اس وقت بھی جیب میں موجود تھا۔ اس نے کوٹ لیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہارڈی الجھن امیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ عجیب شکی آدمی ہے، وہ اپنی بیوی سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ مجھے تو کچھ کریک معلوم ہوتا ہے، مسز ہارڈی نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، اور پھر دونوں ہنسنے لگے۔ ممکن ہے وہ اپنی کسی دوست کے ہاں رک گئی ہو۔ تقریباً 11:30 بجے وہ دونوں سونے کے لیے اوپر چلے گئے۔ سلاگر نیچے ہی رہا۔ اس وقت وہ کمرے نشست میں بیٹھا اطمینان سے ایک ناول پڑھ رہا تھا۔ جب اسے اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ اس کے بن بلائے مہمان سو گئے ہیں تو وہ کتاب رکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے سے نکل کر وہ سیدھا کچن میں جا گھسا۔ فریج کھول کر اس نے گوشت کے پارچوں کو دیکھا اور پھر بوتل کھول کر ان پر مسالہ چھڑکنے لگا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد سلاگر نے اسٹور روم کا دروازہ کھولا اور جیسے ہی اندر گھسنے لگا کسی کے قدموں کی آہٹ سن کر چونک پڑا۔ دروازے میں مسز ہارڈی کھڑی تھی۔ کیا بات ہے سلاگر، تم ابھی تک سوئے نہیں؟ مجھے کچھ کام تھا، سوچا اس سے فراغت پا کر ہی سونے کے لیے لیٹوں گا، سلاگر نے جواب دیا۔ مسز ہارڈی اسٹور روم کی طرف بڑھی تو وہ یکایک اس کی راہ میں خائل ہو گیا۔ رک جاؤ، ادھر مت جانا۔ کیوں؟ کیا بات ہے، تم اسٹور میں کیا کر رہے تھے؟ وہاں گندگی پھیلی ہوئی ہے، سلاگر نے کہا اور پھر پیشانی تھام لی۔ مسز ہارڈی چونک کر اس کی طرف بڑھی اور اس کا کندھا تھام لیا۔ کیا بات ہے، یہ تمہیں اچانک ہو کیا گیا ہے؟ شدید درد سر، سلاگر بڑبڑایا۔ میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ مسز ہارڈی نائٹ گاؤن کو درست کرتی ہوئی تیزی سے کچن کی طرف بڑھ گئی اور وہ رومال سے پیشانی پر لرزتے ہوئے پسینے کے قطرے صاف کرنے لگا۔ ان لوگوں نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ خیر کب تک؟ جب جولی کے گوشت کی آخری بوٹی ان کے پیٹ میں اتر جائے گی تو پھر پوری طرح مطمئن ہو جاؤں گا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور کچن میں جا بیٹھا۔ چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے اس نے مسز ہارڈی کی طرف دیکھا جو اسی کی جانب متوجہ تھی۔ اس سے نگاہیں چار ہوتے ہی وہ زیر لب مسکرایا۔ اس وقت چائے کا یہ کپ کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ جولی کہاں ہے ساغر؟ مسز ہارڈی نے دریافت کیا۔ کیا مطلب؟ وہ چونک پڑا۔ تمہاری بیوی گھر سے تمہیں اطلاع دیے بغیر قصبے میں گئی تھی اور آج 3 دن ہو گئے وہ واپس نہیں آئی۔ کیا تمہیں تشویش نہیں؟ نہیں، کیونکہ وہ اکثر ایسا ہی کرتی ہے، وہ مجھ سے زیادہ سہیلیوں میں خوش رہتی ہے۔ کیا تمہارا آپس میں کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ نہیں، ہم آپس میں کبھی نہیں جھگڑتے۔ کیا تمہیں جولی کی یہ روش پسند ہے؟ مجبوری ہے مسز ہارڈی، سلاگر نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے، اس لیے میں اس کی تفریحات کے سامنے دیوار بننا پسند نہیں کرتا۔ جب اس کی گود ہری ہو جائے گی تو وہ خود ہی سنبھل جائے گی، سلاگر نے بڑے اطمینان سے اسے جواب دیا۔ کہیں تم میں تو کوئی کمزوری نہیں؟ مسز ہارڈی نے ایک نیا چپتا ہوا سوال کیا۔ کیا مطلب؟ ایک لمحے کے لیے سلاگر کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، مگر اس نے فوراً ہی اپنی بدحاسی پر قابو پاتے ہوئے غصے میں کہا، مسز ہارڈی، میں اپنے ذاتی معاملات میں اس قدر بے خودہ مداخلت پسند نہیں کرتا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا مسٹر سلاگر۔ ابھی مسز ہارڈی اپنی بات مکمل کرنے ہی نہیں پائی تھی کہ اچانک ایک نئی آواز گونجی۔ دروازے میں ہارڈی کھڑا تھا۔ آخر یہ چائے نوشی کا کون سا وقت ہے؟ میں سوتے سوتے آہٹ سن کر چونک پڑی تھی، نیچے سے آوازیں آ رہی تھی، اس لیے دیکھنے چلے آئی۔ یہاں پہنچی تو سلاگر کے سر میں شدید تکلیف تھی، اس لیے چائے کا دور چل گیا۔ مسز ہارڈی نے وضاحت کی، میرا خیال ہے اب سونا چاہیے، ہارڈی نے کہا اور بیوی کو اشارہ کرتا ہوا واپس چلا گیا۔ سلاگر ان کے جانے کے بعد کچن میں ہی بیٹھا رہا۔ جب ہر طرف سکوت طاری ہو گیا تو وہ ایک مرتبہ پھر اسٹور کی طرف بڑھا۔ اسٹور میں جولی کی صرف ایک ٹانگ رکھی ہوئی تھی، وہ اس پر کام کرنے لگا۔ 2 گھنٹے بعد اس نے بوٹیوں سے بھرا ہوا برتن اٹھایا اور کچن میں آ گیا۔ گوشت فریج میں رکھ کر اچھی طرح مسالہ چھڑکنے کے بعد وہ اپنی خواب گاہ کی طرف بڑھا۔ اب وہ پوری طرح مطمئن تھا، جولی کی لاش ٹھکانے لگائی جا چکی تھی اور اب اسے کسی قسم کا کوئی بھی خطرہ نہیں تھا۔ جولی کی غیر حاضری کے بارے میں ناشتے کی میز پر بھی بحث ہوئی۔ سلاگر کچھ دیر تک تو دونوں میاں بیوی کو مناسب انداز میں جواب دیتا رہا، مگر جب مسٹر اور مسز ہارڈی مسلسل سوال جواب کرتے رہے تو اس نے جلا کر کہہ دیا، جب اسے کوئی فکر نہیں تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ جولی نے آج تک ہم سے قدرے بے روحی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ ہمیں بلا کر وہ خود غائب ہو جانا انتہائی بدتمیزی کی علامت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جولی اتنی بد تہذیب نہیں ہے۔
ہارڈی نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ سلاگر کے چہرے سے ناگواری کے تاثرات کا اظہار ہو رہا تھا۔ میرا خیال کیا ہے کہ آج شہر فون کر کے میں اپنے کچھ آدمی کو اسے تلاش کرنے پر مامور کر دوں۔ ہارڈی کا ایک ایک جملہ طنز میں ڈوبا ہوا تھا۔ جیسے آپ کی مرضی، بہرحال میں اب اس بیکار موضوع پر ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کروں گا، سلاگر نے برا منہ بنا کر کہا اور اٹھتے اٹھتے دوبارہ بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے آسمان ٹوٹ پڑے گا۔ دروازے میں گھر کی پالتو بلی کھڑی تھی۔ بلی کی آمد کوئی غیر متوقع حادثہ نہیں تھا، لیکن اس کے منہ میں جو چیز دبی ہوئی تھی اسے دیکھ کر سلاگر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ مسٹر اور مسز ہارڈی کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کی نگاہیں بھی بلی پر جمی ہوئی تھی۔ سلاگر نے مہمانوں پر ایک دھندلائی ہوئی نظر ڈالی اور جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ بلی کے منہ میں جولی کا کٹا ہوا خط دبا ہوا تھا۔ ایک انگلی میں جولی کی شادی کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ اس خط کو دیکھتی ہی مسز ہارڈی ایک دلدوز چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی اور ہارڈی کا ہاتھ بے اختیار گاؤن کی جیب کی طرف رینگ گیا جس میں ریوالور رکھنا اس کی پرانی عادت تھی۔ سلاگر کو یاد آ گیا کہ یہ خط وہ اپنے کوٹ کی جیب میں بھول گیا تھا جسے بلی نہ جانے کس طرح اڑا لائی تھی، لیکن اب یہ سب کچھ سوچنا بیکار تھا کیونکہ وہ ہارڈی کی ہونہار آنکھوں کو اپنے جسم میں اترتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔